अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है दो शेरों की खौफनाक जंग। इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद नवाब अली। रानीखेत के इलाके में एक मकाम भिंडार है। रानीखेत से भिंडार जाने के लिए गर्जिया की मशहूर सड़क है। इस पूरे इलाके में आंधियाँ बहुत आती हैं। जंगली जानवरों और दरिंदों का ये इलाका मस्किन कहलाता है, लेकिन शिकारी बहुत कम इस तरफ जाते हैं। चूँकि भिंडार के चारों तरफ बेहद ख़तरनाक जंगलात हैं और इन जंगलात में दरिंदों का शिकार खेलना जान जोखों का काम है। बहुत दिनों से इस जंगल में शिकार खेलने की मुझे आरज़ू थी, लेकिन कभी इस तरफ जाने का इत्तेफाक नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने नवाब इफ्तिखार अली ख़ां से कहा कि कई दिन से अखबारात में भिंडार के इलाके से बड़ी ख़तरनाक ख़बरें आ रही हैं। वहाँ आदमखोर शेरों और चीतों ने अपनी चीरादस्तियों से तबाही मचा रखी है। हुकूमत ने शेर और चीते मारने पर इनामात का भी ऐलान किया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस इलाके के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वैसे भी हम लोग शिकार पर बहुत दिनों से नहीं गए हैं। अगर मुनासिब हो तो भिंडार का प्रोग्राम बना लिया जाए। मेरी ज़ुबान से ये जुमला सुनते ही नवाब साहब भिंडार जाने पर इस तरह तैयार हो गए जैसे वो मेरे कहने के पहले ही से मुंतज़िर थे। फ़ौरन ही प्रोग्राम तय कर लिया गया और मैं शिकार के सामान को ठीक ठाक करने में मसरूफ़ हो गया। तीसरे दिन हम लोग रानीखेत पहुँच गए, लेकिन रानीखेत ही से हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो गईं। हमने रानीखेत पहुंचकर ये मालूमात हासिल की कि भिंडार तक जाने के लिए कौन सी सवारी मिल सकती है। हमें लोगों ने बताया कि भिंडार तक जाने के लिए आपको बस मिलेगी, लेकिन वो गर्जिया रोड पर जाकर उस मकाम से वापस आ जाएगी जहाँ से कच्चा रास्ता शुरू होता है। कुछ अरसे कबल तक गर्जिया रोड के बस के अड्डे पर बैल तांगे खड़े रहा करते थे, जो भिंडार तक मुसाफिरों को ले जाया करते थे। लेकिन जब से शेरों और चीतों ने इंसानों पर हमले करने शुरू किए हैं, उस वक्त से बैल तांगे आना बंद हो गए। ये सुनकर हम लोग परेशान हो गए। हमने चलते वक्त ये गलती की थी कि हम नवाब साहब की शिकारी गाड़ी अपने साथ नहीं लाए थे, चूँकि उसमें मामूली सी ख़राबी पैदा हो गई थी और फौरी तौर पर उसकी मुरम्मत का इंतज़ाम मुमकिन न था। नवाब इफ्तिखार अली ख़ां ने एक शख्स से मालूम किया कि गर्जिया रोड से भिंडार कितनी दूर है। वो शख्स अजीब सा मुँह बनाकर कहने लगा, सरकार, फासला तो 5 मील का है, लेकिन रास्ता बेहद ख़राब और ख़तरनाक है, और ख़ास तौर पर इस रास्ते पर पैदल जाना तो बेहद ख़तरनाक होगा। बड़ी बड़ी झाड़ियों के दरमियान से गुज़रना पड़ता है, जिनमें अक्सरों बेशतर खौफनाक दरिंदे छुपे रहते। इसलिए बैल तांगे के ज़रिए जो लोग जाते थे वो दिन ही दिन में ये रास्ता तय कर लिया करते थे। मैंने कहा, मियाँ, हमें कोई ऐसी तरकीब बताओ कि हम आसानी से भिंडार पहुँच जाएं। वो शख्स अचानक ज़ोर से बोला, लीजिए साहब, मैं अभी आपकी सवारी का इंतज़ाम किए देता हूँ। अलबत्ता ये ख्याल रहे कि करीम ड्राइवर पैसे बहुत तलब करेगा। बड़ा ही होशियार ड्राइवर है। मैंने खुश होकर उस शख्स से कहा कि जाओ जल्दी से करीम को ले आओ, वो जितने पैसे भी मांगेगा हम उसे दे देंगे। वो शख्स कुछ ही देर बाद एक इंतहाई खस्ता वैन ले आया जिसमें बूढ़ा करीम बैठा हुआ था। उसने हमें बड़े एहतराम के साथ सलाम किया और हम बग़ैर किराया तय किए वैन पर सवार हो गए। पुख्ता सड़क पर तो वैन ठीक ठाक चलती रही, लेकिन जब कच्चे रास्ते पर उतरी तो उसकी बॉडी इस तरह हिलने लगी जैसे ज़लज़ले में मकानात हिलने लगते। वैन की पूरी बॉडी कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ झुक जाती थी, जिसकी वजह से हमें अपना तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था।
راستے کی بڑی بڑی جھاڑیاں جب وین سے ٹکراتی تو بھونچال سا آ جاتا اور ہمیں اپنی سیٹوں پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے علاوہ راستے کے نشیب و فراز کے جھٹکے الگ مصیبت بنے ہوئے تھے۔ 4-5 میل کا فاصلہ ہم نے کوئی 2 گھنٹے میں طے کیا اور خدا خدا کر کے ہم بھنڈار پہنچے۔ آبادی ویران پڑی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا، کسی مکان میں انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کریم ڈرائیور وین سے ہمارے نیچے اترتی واپس ہونے کی جلدی کرنے لگا۔ نواب صاحب نے 100 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کریم میاں یہ کرایہ مناسب رہے گا؟ کریم نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر نوٹ لے لیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا اور وہ نواب صاحب کو دعائیں دیتا ہوا واپس ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سامان کو ایک طرف رکھ دیا اور قریب کے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اتفاق سے فوراً ہی میری نظر دروازے پر لگے ہوئے قفل پر پڑ گئی اور میں آگے بڑھ گیا۔ دوسرا مکان بالکل ویران پڑا تھا۔ تیسرے مکان کے قریب جب پہنچا تو اس میں زندگی کے کچھ آثار دکھائی دیے۔ میں نے ہمت کر کے اس دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ چند منٹ بعد ایک بوڑھا بری طرح کھانستا ہوا گھر سے برآمد ہوا اور اپنا سانس روک کر کھانسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، آپ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ہم شکاری ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں۔ اگر ہمارے قیام کا انتظام ہو جائے تو ہم اس آبادی کو ہمیشہ کے لیے درندوں سے نجات دلا دیں گے۔ وہ شخص کھانستے ہوئے بولا، بابا ہمیں درندوں سے نجات تو پرماتما ہی دلا سکتا ہے، آپ کاہے کو جان دینے کے لیے یہاں آ گئے ہیں؟ جاؤ میاں جاؤ، اپنے بچوں میں جاؤ، یہ گاؤں تو پہلے ہی خالی ہو چکا ہے۔ بوڑھے لوگ جو زندگی سے بیزار ہو گئے ہیں وہ ان مکانات میں رہ گئے ہیں۔ میں نے بوڑھے سے کہا کہ تم ہماری پرواہ مت کرو، بس اتنی مہربانی کرو کہ ہمارے قیام کا انتظام ہو جائے۔ بوڑھا کھانسی سے دوہرا ہوتا ہوا بغیر کوئی جواب دیے گھر میں چلا گیا۔ مجھے اس کے اس طرز عمل پر بہت غصہ آیا، لیکن مجبوری میں ہر بات گوارا کرنی پڑتی ہے۔ میں چند منٹ اس دروازے پر کھڑا رہا اور نا امید ہو کر آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ بوڑھا ایک بار پھر باہر آ گیا اور ایک چابی میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، صاحب جی یہ برابر کے مکان کی چابی ہے، یہ ایک مسلمان بڑھائی کا مکان ہے، آپ اسے کھول لیں، جس چیز کی ضرورت ہو وہ مجھ سے طلب کر لیجئے گا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے چابی لے لی اور مکان کا قفل کھول کر اس کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ کوٹھڑی نما کمرے میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ دروازے پر لالٹین لٹک رہی تھی، ایک طرف باورچی خانہ اور دوسری طرف بیت الخلاء تھا۔ میں جلدی سے باہر نکل کر سامان اٹھا لایا اور ساتھ میں لائے ہوئے سامان میں سے ایک کمبل نکال کر چارپائی پر بچھا دیا۔ نواب صاحب کے بیٹھ جانے کے بعد میں نے باورچی خانے کا جائزہ لیا۔ کھانے پینے کا سامان تقریباً سب ہی موجود تھا۔ میں نے جلدی جلدی دال چولہے پر چڑھا دی۔ لکڑیاں گیلی ہونے کے باعث جلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بمشکل تمام لکڑیوں نے آگ پکڑی۔ دال تیار ہونے کے بعد میں نے روٹی پکائی اور نواب صاحب کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ نواب صاحب کھانا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن کھٹملوں کی فوج نے ہم پر اچانک حملہ کر دیا۔ دونوں چارپائیوں میں بے پناہ کھٹمل تھے اور وہ بھی نہ جانے کب سے بھوکے۔ جب کسی طرح چین نہ آیا تو میں نے دونوں چارپائیاں کوٹھڑی سے باہر نکال پھینکی اور زمین پر کمبل بچھا کر لیٹ گئے۔ کوٹھڑی میں سیلن ہونے کے باعث مچھروں کی بھی کمی نہ تھی، پھر بھی کھٹملوں سے نجات ملنے کے بعد ہمیں نیند آ گئی اور صبح نماز کے وقت بیدار ہوئے۔ چائے کی پتی ہمارے ساتھ تھی، چائے اور بسکٹوں سے ناشتہ کیا۔ ابھی ہم باہر نکلنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ دمے کا مریض بوڑھا کھانستا ہوا آ گیا اور اس نے ایک بار پھر ہمیں واپس جانے کا مشورہ دینا شروع کر دیا۔
مجھے اس کی بے وقوفی پر غصہ تو آ رہا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا کہ یہ شخص جو بھی کہہ رہا ہے وہ ہماری ہمدردی میں کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر کے اس سے کہا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ چیتے اور شیر کیا آبادی پر حملہ کرتے ہیں؟ وہ شخص اکھڑ لہجے میں بولا، بابو جی، ہم نے تو کبھی کسی درندے کو آبادی میں آتے نہیں دیکھا، البتہ جو لوگ جنگل میں گئے تھے وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ لوگوں نے آبادی چھوڑ کر کچھ اچھا نہیں کیا ہے، یہاں رہتے تو ایک نہ ایک دن یہ درندے خود ہی یہاں سے چلے جاتے، لیکن بستی کے لوگ اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ لاکھ سمجھانے کے باوجود رکنے پر تیار نہ ہوئے۔ وہ مزید کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اچانک اس پر کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا اور وہ سانس روک کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نواب صاحب کہنے لگے، نواب علی، ان حالات میں شکار کھیلنا بڑا مشکل ہوگا، چونکہ ہمیں کوئی بھی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ جنگل میں کس طرف درندے رہتے۔ جب تک کوئی مقامی شخص ہمارے ساتھ نہ ہو، ہمارا جنگل میں جانا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ نواب صاحب کی بات چونکہ معقول تھی، اس لیے میں مکان سے نکل کر کسی دوسرے شخص کی تلاش میں چل پڑا۔ ابھی چند گز چلا تھا کہ مجھے رانی کھیت کی طرف سے ایک جیپ آتی دکھائی دی۔ میں اسے دیکھ کر رک گیا۔ جیپ میرے قریب آ کر رکی اور اس میں سے دو برطانوی باشندے ہاتھوں میں رائفلیں لیے اترے اور انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ وہ حکومت کی جانب سے یہاں بھیجے گئے ہیں۔ شام تک ہمارے لیے ہاتھی پہنچ جائے گا، آپ ہمارے قیام کا فی الحال انتظام کر دیں، ہاتھی کے ساتھ ہماری چولداری اور دوسرا سامان بھی آ جائے گا۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ ہم بھی شکاری ہیں تو وہ خوش ہو گئے اور میں انہیں نواب صاحب کے پاس لے آیا۔ نواب صاحب ان لوگوں کے آنے سے خاصے مطمئن ہو گئے۔ شام سے قبل ہی ہاتھی آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے جو ہاتھی کے ساتھ آئے تھے چولداری لگا کر اس میں سارا سامان کرینے سے لگا دیا اور ہم لوگ بھی اسی چولداری میں منتقل ہو گئے۔ نواب صاحب اور میں اس بات سے خوش تھے کہ ان غیر ملکیوں کے آنے سے ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی اور شکار کی تمام سہولتیں بغیر کوشش کے حاصل ہوں گی۔ دونوں غیر ملکی شکاری بے حد خوش مزاج تھے۔ وہ چند گھنٹوں میں ہم سے بے تکلف ہو گئے۔ کھانے پینے کا بہترین انتظام ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی رحمت نے 1 منٹ میں ساری مشکلات دور کر دی۔ ہم چاروں نے بیٹھ کر شکار کا پروگرام طے کیا۔ یہ غیر ملکی شکاری اپنے ساتھ 30 گھڑیاں بھی لائے تھے، جن کے متعلق معلوم ہوا کہ یہ لوگ شکار کھلانے کے ماہر ہیں۔ دوسرے دن پروگرام کے مطابق گھڑیاں جنگل کا جائزہ لینے چلے گئے اور ہم لوگوں نے شکار کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد ان لوگوں میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا واپس آیا اور اس نے بتایا جنگل میں ایک طرف 2 شیروں کے درمیان خوفناک جنگ جاری ہے۔ شیر ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر چکے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی میدان چھوڑنے پر تیار نہیں۔ انہیں ہلاک کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، بس جلدی سے چلیں۔ یہ سنتے ہی ہم چاروں اپنی اپنی رائفلیں لے کر پوری تیزی کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ شخص ہمیں راستہ بتانے کے لیے آگے آگے چل رہا تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی شیروں کی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ میرا خیال یہ تھا کہ غیر ملکی شکاری شیروں کی آوازیں سنتے ہی خوفزدہ ہو جائیں گے، لیکن وہ تو ہم سے بھی آگے چلنے کی فکر میں تھے۔ ان کا انداز دیکھ کر نواب صاحب نے چپکے سے کہا کہ نواب علی، زیادہ سے زیادہ ان شکاریوں کو فائر کرنے کا موقع دیا جائے اور جب ان کے بس کی بات نہ رہے تو پھر ہم فائر کریں گے۔ ابھی ہم لوگ مشکل سے کوئی 200 قدم چلے ہوں گے کہ ایک جھاڑی کی آڑ سے ہمیں 2 شیر بری طرح لڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ نواب صاحب نے غیر ملکی شکاریوں کو ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے سے روکا
اور آہستہ سے کہا کہ دونوں صاحبان ایک ایک شیر کا نشانہ لے کر فائر کریں اور آگے جانا انتہائی خطرناک ہوگا۔ دونوں غیر ملکی شکاری نواب صاحب کا اشارہ پاتے ہی رک گئے اور انہوں نے بڑے اطمینان سے شیروں کا نشانہ لے کر بالکل ایک ساتھ فائر کر دیے۔ گولیاں بالکل صحیح نشانے پر لگیں، دونوں شیروں کی کھوپڑیاں دور جا گریں اور شیر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اس وقت دونوں غیر ملکی شکاریوں کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ دونوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ڈانس شروع کر دیا۔ دونوں بار بار نواب صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ شیروں کو وہاں سے اٹھوا کر آبادی کی طرف بھیج دیا گیا اور ہم لوگ جنگل میں آگے بڑھ گئے۔ حالانکہ نواب صاحب کا مشورہ یہ تھا کہ آج کے بجائے کل صبح آگے کے جنگل کا جائزہ لیا جائے۔ چونکہ نواب صاحب کے خیال کے مطابق فائروں کی آواز سے پورا جنگل گونج چکا ہے، اس لیے سب درندے کہیں دور بھاگ کر چھپ گئے ہوں گے۔ لیکن غیر ملکی شکاریوں کی ضد سے مجبور ہو کر صبح سے شام تک جنگل میں مارے مارے پھرے لیکن کوئی شکار نہ ملا اور آخر تھک ہار کر آبادی میں واپس آ گئے۔ رات کو ہم لوگ حسب معمول کھانے سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی پوری طرح نیند سے غافل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک آبادی سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ شور سے سبھی لوگ بیدار ہو گئے۔ غیر ملکی شکاری کچھ سوچے سمجھے بغیر ہاتھوں میں رائفلیں اور ٹارچ لے کر مکانات کی طرف چل دیے۔ نواب صاحب نے انہیں زبردستی روکا اور ان سے کہا کہ اس قدر بوکھلاہٹ کے ساتھ ادھر جانا خطرناک ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایک شکاری چاروں سمتوں سے آبادی میں داخل ہو تاکہ جو بھی درندہ آبادی میں گھس آیا ہے وہ کسی طرف سے فرار نہ ہو جائے۔ پروگرام کے مطابق چاروں افراد روانہ ہوئے۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی معلوم ہو گیا کہ کوئی درندہ جانوروں کے باڑے میں گھس آیا ہے اور باڑے کا دروازہ باہر سے بند کر لیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی نواب صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے برابر کے مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور ہم لوگوں کو اشارہ کر کے ہدایت کی کہ ہم لوگ دروازے سے کچھ دور کھڑے ہو جائیں۔ اچانک نواب صاحب نے پے در پے 2 فائر کیے اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد نواب صاحب نے آواز دے کر کہا کہ اب اطمینان کے ساتھ باڑے کا دروازہ کھول دیا جائے۔ میں نے ایک چیتے کو ہلاک کر دیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا۔ سامنے ہی ایک زخمی گائے کھڑی کانپ رہی تھی اور اس کے بالکل قریب ایک انتہائی خوبصورت چیتا پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے چیتے کو اٹھوایا گیا اور ہم لوگ اپنی قیام گاہ پر واپس آ گئے۔ قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد غیر ملکی شکاریوں نے بتایا کہ انہیں اب واپس دہلی جانا ہے۔ ہم نے بھی مزید وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور ان لوگوں کے ساتھ ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے آدم خور انسان، راوی ہیں سید نواب علی، تحریر ہے قمر نقوی امروہوی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔